बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली के इजलास में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह अख्तर मैंगल साहब ने एक धमाका खेज ऐलान किया और उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी के कौमी असम्बली में 4 मेंबर हैं और बलूचिस्तान असम्बली में भी उनके पास 10 मेंबर हैं और सेनेट में भी उनकी एक सीट है। तो उनका एक काफ़ी एक नंबर्स गेम में बड़ा उनका एक अहम किरदार है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जब कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस जैसी वबा का सामना है, रोज़ाना सैकड़ों अफराद की जानें जा रही हैं, तो इस माहौल में बजट इजलास चल रहा है, तो सरदार अख्तर मैंगल साहब ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? तो इस पर आज हम बात करेंगे कि इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों का तारुफ कराऊँ, हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मैंगल साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया है। मैं आपके साथ आज की सूरत-ए-हाल पे बात करने से पहले पिछले साल हमने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था और उस वक्त भी बजट इजलास चल रहा था और उस वक्त मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसका आपने एक जवाब दिया था। मैं आपको और नाजरीन को पहले आपका वो जवाब सुनवाना चाहता हूँ, फिर मैं आज की सूरत-ए-हाल पे सवाल करता हूँ। ज़रा सुनिए। आप मुस्तकबिल में क्या लग रहा है कि आप अपोजिशन में बैठेंगे या गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे? अगर हुकूमत गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात में तेज़ी से अमल दरामद शुरू किया तो हम हुकूमत का साथ देंगे। आपने हुकूमत को पिछले साल 1 साल दिया था। 1 साल दिया था। तो अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपका जो 6 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट है अगस्त 2018 में हुआ था। जी बिल्कुल, अगस्त 1 महीना रह गया, तकरीबन 1 महीना रह गया। और इस 1 महीने में अगर प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो मिसिंग पर्सन 10 आए हैं, अगर इस 1 महीने में के अंदर हर 2 दिन बाद अगर 10-10 आना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल में अगर हमारे चंद वोट इस हुकूमत को मिलते हैं, उसके बदले में एक माँ का बेटा आ जाता है, तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं। तो सरदार अख्तर मैंगल साहब, आपने ये पिछले साल 3 जुलाई 2019 को ये वार्निंग दी थी हुकूमत को और ये बताया था कि अगस्त 2018 में आपका मुआहदा हुआ था और जब आप हमारे से बात कर रहे थे तो 1 साल पूरा होने वाला था और आज जून 2020 में आप दोबारा हमसे बात कर रहे हैं। तो आपकी जो डेडलाइन थी, ज़ुबानी कलामी डेडलाइन थी, वो तो पिछले साल जुलाई में अगस्त में ख़त्म हो गई। आज आपने ऐलान किया हुकूमत से अलहदगी का 1 साल के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद। तो इतना लंबा अरसा क्यों लगा आपको ये ऐलान करने में? हामिद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, मुआहदात सियासी पार्टियों के दरमियान होते हैं, ममालिक के दरमियान होते हैं, इलाकों के दरमियान होते हैं, सियासी मुआहदात भी होते हैं, माशी मुआहदात भी होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, जब हमारा पीटीआई के साथ मुआहदा हुआ था उसको हमने 1 साल का टाइम लिमिट दिया था। लेकिन 1 साल में जब हमने देखा, हम और इसी दौरान हमारी कई सेंट्रल कमेटी के इजलास होते रहे जिसमें तमाम मेंबरान की तरफ से जो है मायूसी के इजहार करते गए और हमें ये टास्क दिया जाता था कि आप जाके बात करें। जब भी हम यहाँ पे आके बात करते तो वो हमें तसल्लियाँ देते और उस दौरान कुछ लोग छोड़ भी देते, कभी 5 कभी 10, लेकिन फिर भी हमें इस तरफ भी हमें देखना होता था कि जी वो उठाए कितने जाते हैं, जितने छोड़े जाते हैं उससे ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। और हमारा मुआहदा जो है एक नुक्ते पे नहीं था जी। अगर देखा जाए, 1 अगस्त में हमारा मुआहदा हुआ था जी, 1 सितंबर में हुआ था जी। अगस्त के मुआहदे में जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज थे और सितंबर के मुआहदात में जो है हमारे बलूचिस्तान के मजमूई डेवलपमेंट के इशू थे। तो जब भी हम उनसे मिलते थे, हम उनसे यही गिला करते थे कि जी क्यों हो नहीं पा रहे। और इस दौरान कई कमेटियां बनी। पहली एक कमेटी बनी जहांगीर तरीन की सरबराही में, वो कुछ अरसे चली, तो उसके बाद फिर खुदा बख्शे उनको नईम उल हक की सरबराही में बनी। तो जब वो कमेटी बनी तो उन्होंने कहा जी शुरू से वो करते हैं, क्योंकि वो कमेटी तो गई, अब नई कमेटी। नई मुल्क कमेटी के बाद जो है फिर एक कमेटी बनती है, वो फिर जहांगीर तरीन की सरबराही में, और फिर हमें ये तसल्ली दी जाती है कि उस कमेटी को आप छोड़ दें, फिर असर इन्हों शुरू करते हैं। और अब जब जहांगीर तरीन साहब यहाँ पे मौजूद नहीं, वो पता नहीं कहाँ गए हैं, उसको कमेटी से निकाल दिया, मुल्क से निकाल दिया, पार्टी से निकाल, ये उनका मसला है।
اب جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے جی وہ بھی گئے, شہزاد اکبر بھی گئے, خالد صاحب بھی گئے, شیخ گئے, تو آئیں اب پھر اثر نو شروع کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہ کھیل جس کو مذاق کا کھیل کیا جاتا ہے. ہم نے ان کو ٹائم دیا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ اس لیے ہم نے ٹائم دیا, ہم چاہتے تھے کہ بلوچستان کے مسئلے مل بیٹھ کے حل ہونے چاہیے, لیکن ہمیں وہاں سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آج جو آپ نے 2 فائلیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں, تو ایک فائل میں آپ بتا رہے تھے کہ اس میں وہ نام ہے جو ریکور ہوئے ہیں, مسنگ پرسنز ریکور ہوئے ہیں. دوسری فائل میں آپ بتا رہے تھے جو اس پچھلے 2 سال میں غائب ہو گئے ہیں. کچھ نمبر بتائیں گے آپ ہمیں, ریکور کتنے ہوئے ہیں اور نئے غائب کتنے ہوئے ہیں 2 سال میں؟ امین صاحب جو ریکور ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی تو ہمیں پتہ چلتا تھا, جو آتا تھا گھر میں آتا تھا یا سوشل میڈیا میں آتا تھا, اس کے ایگزیکٹ فگر میں نے وہاں پہ دیے ہیں, 417 کے قریب ہیں. اچھا. اور جو غائب ہوئے ہیں, جو ابھی ان دوران ہم نے کمپائل کیے تھے, جو کمپائل فائل میں نے ان کے حوالے کی, وہ 500 ہیں. اچھا. لیکن 1000 کے قریب اور ہیں جو ہم کمپائل کر رہے ہیں. اور جو آپ نے 2018 میں ایک لسٹ دی تھی قومی اسمبلی میں, وہ کتنی تھی؟ وہ 5128 کی. جی تو ایک یعنی کہ 5128 میں سے 417 آئے اور مزید اس میں 500 ایڈ ہو گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی 1000 سے زیادہ لوگ ہیں. اچھا اب اس میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو باقی آپ کے جو باقی نکات تھے, اس میں تھا کہ سینڈک, ریکوٹک اور دیگر بڑے معدنی وسائل کی آمدن میں بلوچستان کو 70% حصہ دیا جائے, ریفائنریز بنائی جائیں, نئے ڈیمز وہاں پہ بلوچستان میں لگائے جائیں, وفاق میں ملازمتوں کا 6% کوٹا دیا جائے. اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا؟ جی نہیں, 6% کے کوٹے کے اکثر ہمارا جو ہے جھگڑا ان کے ساتھ یہ رہتا تھا, اور ہر بار یہ کہتے تھے کہ جی شہزاد صاحب ہیں, کوئی ان کے کمیٹی کے ممبر تھے, پولیس ان کے پاس ہے, اور ہر وقت ہم ان کی ارباب شہزاد. جی, تو ہر بار ان کے ساتھ جب میٹنگ کے بعد ہوتے تھے کہ اگلی بار وہ کمپائل کر کے لائیں گے اور ہمیں یہ لسٹ پرووائڈ کی جائے گی کہ اس میں کتنے لوگ بلوچستان, کوٹا کتنا بنتا ہے, اس سے بلوچستان کے لوگ کتنے تعینات ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی بلوچستان کے نام پر جعلی ڈومیسائل پر جو لوگ بھرتی ہوئے ان کی بھی ہمیں لسٹ دی جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس 6% میں سے 6 آدمی تک بلوچستان سے بھرتی نہیں ہوئے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کی وزیراعظم اس میں افغان مہاجرین کا بھی ایشو تھا. اس میں افغان مہاجرین کا بھی ایشو تھا. آپ کی وزیراعظم عمران خان سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ 1 سال ہو گیا. جی اچھا 1 سال ہو گیا ہے. اور آج جب آپ نے اعلان کر دیا قومی اسمبلی میں, وہ میں لاسٹ جون, جی جون 2019 میں, جی آج جب آپ نے قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا, اس کے بعد حکومت نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ اس سے پہلے جی یہاں پر 2 دن پہلے میرے پاس آئے تھے, قابل احترام ہے ہمارے لیے, پرویز خٹک صاحب آئے تھے, اسد عمر بھی آئے تھے, خان جمالی صاحب آئے تھے, قاسم سوری بھی آئے تھے. ان کے ساتھ میں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے, آپ لوگ اس میں ناکام ہو چکے ہیں, اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. وہی کمیٹیوں کی رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے, اور آج بھی اجلاس سے پہلے کل بھی انہوں نے ان اسپیکر صاحب نے مجھے بلایا تھا. میں نے دیکھیں آپ کے اگر بس میں نہیں, آپ کہہ دیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم بھی. تو اگر یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ختم کرنا ہے, وہ خیر خوشی سے اس کو ہم ختم کریں. ایسا نہ ہو کہ اس تلخی کے اس مرحلے پر ہم پہنچیں, آپ ہمارے پہ کیچڑ اچھالیں, ہمارا آپ پہ کیچڑ اچھالیں. تو انہوں نے آج بھی مجھے کہا جی ہمیں اور ٹائم دیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں 2 سال کا عرصہ آپ کے لیے ہمارے لیے شاید کم دکھتا ہے, لیکن جس گھر سے وہ نوجوان گیا ہے اس سے جا کے پوچھیں, ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک دن جو ہے قیامت سے کم نہیں ہوتا ان کے لیے. اور 2 سال میں اگر ایک بچہ پیدا بھی ہو جائے, اس کے دانت بھی نکل آتے ہیں اور چلنا پھرنا بھی سیکھ جاتا ہے. آپ لوگ ابھی تک چلنا ہی نہیں سیکھیں. جی اب یہ بتائیے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیراعظم صاحب نے
الیکشن لڑا تھا تو 176 ووٹ تھے، پھر کچھ اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، 184 ہو گئے، آج آپ کے 4 ووٹ نکل گئے. آپ کے خیال میں کیا اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی شک نہیں کہ دوسری جو الائز پارٹی ہیں ان کے ساتھ جی ڈی ہے، جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ تو ہیں ان کے ساتھ، اس میں تو ان کے ساتھ میجورٹی ہے. جب انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا تو لامعلن ایک آئینی تقاضا ہے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. تو کیا آپ کا باقی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی سے رابطہ ہے؟ نہیں جی، کیونکہ یہ ہماری اپنی پارٹی کی ڈیسیجن تھی. ہماری سینٹرل کمیٹی میں نے کہا نا کئی بار یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور ہر بار جب بحث آتا تھا تو اس وقت ہم ان کو آگاہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس بار جو ہماری سینٹرل کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، تو اس بار ہم نے اپنے فیصلے سے جو ان کو بھی آگاہ کیا ہے اور دنیا کو بھی آگاہ کر دیا. تو اختر مینگل صاحب، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے جو آج آپ نے قومی اسمبلی میں پوری دنیا کو بتا دیا، اس فیصلے کے ریورس ہونے کا، اس فیصلے کو واپس لینے کا کوئی امکان ہے؟ حامد میر صاحب سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کی آج کل جو کمزوریاں ہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کمزوریوں سے پاک ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک تاریخی واقعات بھی سنا دیتا ہوں. جب جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا تھا، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے، اور ہم نے قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے، سینٹ سے استعفیٰ دیا تھا. اس وقت بھی ہماری پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور سینٹرل کمیٹی کے ہمارے فیصلے کو جو ہے کوئی فرد واحد، چاہے وہ میں خود ہوں، مجھ میں یہ طاقت، مجھ میں یہ جرأت نہیں کہ میں اس فیصلے کی وائلیشن کروں. اگر میں نے کی تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پارٹی کا سربراہ یا صدر رہوں. چلے، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہمیں کہ آپ کی پارٹی میں بہت سخت ڈسپلن ہے. اب یہ بتائیے کہ بلوچستان اسمبلی میں تو آپ پہلے سے ہی اپوزیشن میں ہیں، تو اب آپ مرکز سے نکل گئے ہیں، تو اب بلوچستان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی جوڑ توڑ کے ذریعے وہاں پہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ دیکھیے نا، بلوچستان میں تو ہم روز اول سے اپوزیشن میں ہیں، اور پی ٹی آئی وہاں پر حکومت میں تھی، وہاں پہ اے این پی بھی حکومت میں ہے، وہاں پہ بی این پی عوامی بھی حکومت میں ہے، اور وہاں پہ ظاہر اس کی سربراہی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کر رہی ہے. اس وقت تو وہ انٹیکٹ ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی دراڑیں پڑ سکتی ہیں، لیکن امکانات تو ہر جگہ پہ ہیں. حامد میر صاحب، اس کو آپ روک نہیں سکتے. جس طرح یہاں پر اتحادی ناراض ہیں، وہاں کے اتحادی تو بہت ناراض ہیں. خود پی ٹی آئی کے دوست ہم سے کہتے ہیں کہ جی وہاں کی حکومت سے ہم نالاں ہیں. بس دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو ہمت دے. تو خدا ان کو ہمت دے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. نہیں، ان کو خدا ہمت دے کہ بلوچستان کے حق پر جو ہے اکٹھے ہو جائیں. چلیں، بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. اور ناظرین میں بڑھتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر دفاع، سابق وزیر تجارت، اور کراچی میں موجود ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں. علی محمد خان صاحب، اختر مینگل صاحب نے آج قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس اہم مرحلے پہ بی این پی مینگل کی علیحدگی جو ہے اس سے آپ کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم بات ہے، اور لیکن انشاءاللہ یہ ہینڈل ہو جائے گا. مجھے امید ہے پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پرانے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، تو ہوپ فل کہ پالیٹکس میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، نہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گنجائش نہ رہے. میرے خیال میں ان کو منا لیں گے. ان کے جو ایشوز ہیں وہ بڑے جینون ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کی تسلی کے مطابق نہ ہوا ہو کام، لیکن انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل ہو جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اور بی این پی مینگل کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا، تحریری معاہدے کو 2 سال گزر گئے،
اختر مینگل صاحب کا موقف ہے، ایک بھی نقطے پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ نہیں، چونکہ ہمارے اہل آئے ہیں، میں تو اب بھی ان کو اپنا اہل آئے کہوں گا، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان کے بارے میں اوپنلی کوئی اس طرح کی میں بات کروں. ظاہر ہے اس سے پھر جو بات ان کے ساتھ ہماری جماعت کی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر بن سکتا ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کی تسلی کے مطابق شاید نہ ہوئی ہو. ہاں، یہ آپ کی جب ابھی گفتگو چل بھی رہی تھی تو تھوڑا سا میں نے سنا ہے، لیکن ان کی تقریر میں نے پوری سنی ہے. آئی واز دیر ان، میں سیشن میں ہی تھا. میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کمیٹی کے کچھ لوگ اگر نہیں بھی ہیں تو کمیٹی ایگزسٹنس میں ہے اور حکومت بھی وہی ہے اور عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم ہیں، اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ان کی جو بھی خدشات ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. جی خرم دستگیر خان صاحب، آپ کے خیال میں بجٹ اجلاس میں اختر مینگل صاحب نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، کوئی بجٹ کی منظوری میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ دینا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ مینگل صاحب نے اپنی جو گریونسز تھی وہ بیان کی کہ مسنگ پرسنز کے حوالے میں ان کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. صرف غالباً 417 لوگ ہیں 5128 کی لسٹ میں سے جو ریکور ہوئے ہیں. ان نئے ڈیمز کے حوالے سے انہوں نے اپنی تقریر میں باقاعدہ طور پہ کراچی چمن سڑک کا ذکر کیا کہ وہاں بہت خرابی اور وہ نہیں بنی. جو فیڈرل جاب کوٹا جو ہے وہ بھی ان کو نہیں ملا. لیکن جس وہ کہاوت ہے نا جی کہ وہ کون سا ایک آخری ایک سٹک تھی جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی، اور انہوں نے بھی یہ ایوان کو بتایا. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صفحہ 15 پر جو تقریر ہے حماد اظہر صاحب کی، اس پہ لکھا ہے NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی. So this is the proverbial straw that broke the camel's back. پروجیکٹ 1 سال 2 سال، لیکن یہاں جب NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے اس کا مطلب ہے کہ پرماننٹلی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ بلوچستان کے وسائل گھٹا دیے جائیں. یہ غالباً ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. اب وزیر اعظم کے جو عدم اعتماد یا ان کے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منی بل جو ہے اگر اس پہ جب ووٹنگ ہوتی ہے اور حکومت اگر لوز کرتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی حکومت گر جائے گی. اس کے لیے ہمیں کوئی علیحدہ نیا کو عدم اعتماد. تو جس دن بجٹ پر ووٹنگ ہوتی ہے فائنانس بل پہ، اگر حکومت کے پاس ریکوائرڈ میجورٹی نہیں ہے تو وہ تو یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا آپس میں ایک خاموش معاہدہ ہوا ہے کہ بجٹ اور منی بل کی منظوری میں آپ کوئی پرابلم نہیں کریں گے. نہیں، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. معاہدہ جیسے آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے، معاہدہ یہ ہے کہ چونکہ اراکین پورے نہیں آ سکتے لہٰذا اس دوران کورم کی نشاندہی کا کام آج ابھی اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے. ممبران تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور کٹ موشنز کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. لیکن جو آئینی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حکومت کو اپنی میجورٹی شو کرنی ہے بجٹ والے دن، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فائنانس بل کے اوپر تو پھر جو ہے وہ. اور یہ بھی ہے کہ جو اصل ٹیسٹ ہے وہ تو جس دن اپروپریشنز پاس ہونی ہے اس دوران بھی، اور پھر فائنانس بل. اگر اس کے جو ہماری بھی آئینی ذمہ داری ہے حکومت کو اپوز کرنے کی، اور ان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ریکوائرڈ نمبر لے کر آئیں، وہ پورا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج جب مراد علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے تھے تو اپوزیشن نے کافی ہنگامہ کیا. یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب جب بل پیش کر رہے تھے تو یہاں پہ بھی اپوزیشن نے ہنگامہ کیا. اب جو اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے اس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ایک بارگیننگ پوزیشن آ گئی ہے. تو آپ کی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی، اس کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا کردار ہوگا؟ کیا وہی کردار ہوگا جو تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی میں ہے تو پیپلز پارٹی وہی کردار جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ادا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب، ظاہر ہے پولیٹیکلی طور پر تو جو بھی اس طرح کا اپرچونٹی آئے یا جو بھی آئے اس کو بالکل اویل کرنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے، اور خود وہ ہل جل رہی ہے، اور پھر وہ سندھ گورنمنٹ کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات کی جاتی ہے. آپ نے ابھی یہ سوال پوچھا علی محمد خان صاحب سے، تو یہ تو بڑے سیزنڈ اور سلجھے ہوئے انسان ہیں. ان کے کچھ اور وزراء کے نام میں آپ کو واٹس اپ کرتا ہوں، ان سے سوال پوچھ لیں تو یہ معاملہ جلدی حل ہو جائے گا ہمارا. اور مینگل صاحب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. جو انہوں نے ریمارکس دینے شروع کر دیے، انہوں نے تو سلجھی ہوئی بات کہی آپ سے. تو یہ باقی یہ جو
شور شرابہ یا ہوتا ہے اسمبلیز میں، یہ بھی ایک روایت ہو گئی ہے. ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ہمارے یہاں دیکھیں سر، آج ہائی وہ تھا سیشن تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ 25% جو ہیں وہ موجود رہ سکتے ہیں اور باقی سب لوگ اپنے گھروں سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی آفیسز یا جہاں بھی وہ ہوں. شروع میں تو یہی تھا کہ ورچوئلی ہو پورا، لیکن پھر وہ اگر ورچوئل ہوتا تو یہ روایت جو ہے یہ پوری کیسے ہوتی اور اپوزیشن کو کیسے موقع ملتا کہ وہ اتنا شور شرابہ کریں اور وہ اپنی جو پوری حسرت ہے اس کو پورا کر لیں. تو یہ اس لیے میرے خیال میں آج تو اس طرح ہوا ہے، آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے ورچوئلی ہو جائے مکمل طور پر ہی. اچھا یہ بتائیں کہ آج یہ ایشوز ہیں. جی آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ میں تھے، کل سے وہ سندھ میں تھے، تو انہوں نے وہاں پہ جو ان کے اتحادیہ مرکز میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کی کیا وجہ، کیا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور باقی جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، یا آپ کی کیا اطلاع ہے، یا وہ تحریک انصاف سے ناراض ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو پرومسز وہ پورے نہیں کیے. ساؤتھ پنجاب والوں کے ساتھ تھا، وہ بھی کافی نہیں ہو سکا. دیگر دکھائے جس طرح عوام کو انہوں نے ماموں بنا لیا تھا 2018 کی الیکشنز میں بہت ساری باتیں کر کے، تو یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کو بھی انہوں نے اسی طرح باتیں کی. اب ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے پرومسز کیے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایشوز ہیں، لیکن ایک تو میر صاحب جب سے کووڈ-19 کا یہاں سے شروع ہوا ہے پاکستان میں، پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ سندھ آئے، حالانکہ دیگر تمام صوبوں میں گئے ہیں. میرے خیال میں گلگت بلتستان نہیں گئے، آزاد کشمیر نہیں گئے ہوں گے کیونکہ وہاں 2 جگہ بھی ان کے گورنمنٹس نہیں ہیں. ظاہر ہے سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ، تو یہ انہوں نے اس طرح نہیں سمجھا کہ وہ وہاں پہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ان صوبے جو بھی ہیں ان کے پاس آئے. اب آئے بھی تو انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر سے، مراد علی شاہ صاحب یا دیگر سے. کوئی ایک ان کا جو پلان آیا تھا ہمارے پاس، جو پروگرام آیا، اس میں کوئی اس طرح کا ان کا شیڈیول نہیں تھا کہ جس میں ان کی کوئی میٹنگ یا کوئی یہ سلسلہ رکھا ہوا ہو. تو یہ بھی اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو یعنی کہ وزیر اعظم صاحب سندھ کے دورے پہ آئے اور ان کی چیف منسٹر سے کوئی ملاقات؟ جی بالکل، وہ جو ان کا پلان آیا تھا ہمارے پاس آفیشلی، اس میں کوئی مینشن نہیں تھا. ان میں کسی کاروباری آدمی کے ساتھ ان کی تھی، کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. کسی ٹی وی اینکر کے ساتھ بھی تھی، وہ بھی ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تھی، الائز کی جو ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا، ایم کیو ایم کا، ڈی ڈی اے کا، دیگر لوگوں کا. لیکن سندھ گورنمنٹ کے کسی بھی نمائندے سے، ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب یا اگر ان کی کوئی اور جس سے بھی وہ چاہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر وہ آج لاڑکانہ بھی گئے ہوئے ہیں، ابھی وہ واپس پہنچ گئے ہوں گے اسلام آباد یا پہنچنے والے. چلیں ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب، کیا وزیر اعظم صاحب اگر سندھ کے دورے پہ جائیں تو ان کی چیف منسٹر سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ ہون تو چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے متاثر ہیں. اچھا، تھوڑا پیچھے لے جاؤں 20-25 سال. جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم یاد ہے سر، ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اور آپ بھی بس نئے لکھنا شروع کیا ہوگا آپ نے، تو ہم دیکھتے تھے کہ محترمہ شہید جو ہیں وہ آتی تھی لاہور، تو میاں صاحب جو ہے 9-2-11 ہو جاتے تھے. میاں صاحب پروٹوکول ڈیمانڈز دیٹ the CM should welcome the PM جو بھی ہو، تو میاں صاحب نہیں ویلکم کرتے تھے بی بی شہید کو. تو اچھا ہے، نون اور پیپلز پارٹی میں محبتیں بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، تو مراد صاحب میاں صاحب سے سیکھ رہے ہیں. ویسے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب آئے ہیں سندھ میں تو چیف منسٹر صاحب کو خود پروٹوکول کے تحت چلے جانا چاہیے تھا. دیکھیں آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ویسے پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اور جب پروگرام ملتا ہے تو چیف منسٹر صاحب خود انہیں ریسیو کرنے جاتے ہیں. دیکھیں وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اس عہدے کا ہمیں بہت احترام ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، ہمیں ان کے لیے بہت عزت ہے. اور پھر وہ ہمارے صوبے میں آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو مکمل طور پر رسپیکٹ بھی ہر طرح سے ان کا خیال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے.
لیکن جو ان کا پلان آیا نا وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے وہاں سے ایئرپورٹ سے بائی روڈ آئیں گے یا بائی ہیلی آئیں گے. گورنر ہاؤس ظاہر ہے ان کو ٹھہرنا ہوتا ہے, تو وہ ان کا اپنا پلان بنا ہوا تھا جس میں یہ مینشن نہیں تھا. جب مینشن ہوتا ہے تو یہ تو ایک پروٹوکول کا طریقہ کار ہے کہ اگر وہ چیف منسٹر کا بھی اس میں آتا ہے, نہیں تو اگر ویسے بھی کوئی وی وی آئی پی آئے تو اگر چیف منسٹر صاحب خود نہیں جاتے تو اپنا کوئی بھی نمائندہ بھیج دیتے ہیں. لیکن چیف منسٹر صاحب ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کو خود ریسیو کرنے گئے ہیں جب بھی ان کا اس طرح کا پروگرام ہمیں ملا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک آئینی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں اور اخلاقی فرض ہے ہمارا کہ اگر کوئی بھی مہمان آئے, ہمارے اختلافات بہت ہوں گے لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ اس طرح ان کو ڈیو رسپیکٹ نہ دیں. تو یہ اس جو پلان تھا اس میں تھا ہی نہیں کہ ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کیا جائے. یہ ایک پورا پلان بنتا ہے. علی محمد خان صاحب بھی اور ہمارے جو دستگیر خان صاحب بیٹھے ہیں اور خرم صاحب, ان کو پورا پتہ ہے اس چیز کا کہ پروٹوکول کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں, اور پورا ایک وضع کیا گیا ہوا ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.